अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, फ्रांस और बेल्जियम समेत 6 ममालिक ने फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम कर लिया है और आज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो मुस्लिम रहनुमा हैं उनसे अहम मुलाकात भी करेंगे, जिसमें फ़लस्तीन समेत अहम इशूज़ जो हैं उन पर गुफ्तगू होगी। और इसी के साथ साथ जो जनरल असम्बली का इजलास है उसमें जो आलमी रहनुमा हैं उनकी जो स्पीचेज़ हैं उनका भी आज से आगाज़ हो रहा है और रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी सदर भी आज अपना खिताब करेंगे। पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पर अगर अफ़गानिस्तान के हवाले से बात करें तो उस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात वक्तन ब वक्तन सामने आते रहते हैं, लेकिन वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा है कि अफ़गानिस्तान से उनको मुस्बत जवाब मिला है और वो मुज़ाकरात की तरफ जाएंगे। इसी के साथ साथ आज इमरान खान साहब ने जो दरख्वास्त दायर की थी GHQ हमला केस में फुटेज देने के हवाले से और ट्रायल रोकने के हवाले से, वो दरख्वास्त अदालत ने मुस्तरद कर दी है। और इसी के साथ साथ जो आज अलीमा साहिबा और सलमान अकरम राजा साहब ने मीडिया से गुफ्तगू की है, उन्होंने एक बार फिर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया है कि अडयाला जेल के बाहर एक मरतबा फिर उन्हें रोका गया। मुज़ाकरात के हवाले से, खैबर पख्तूनख्वा में जलसे के हवाले से और ओवरऑल खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो अमन अमान की सूरत हाल है उस हवाले से खैबर पख्तूनख्वा की जो सूबाई हुकूमत है उसके ऊपर तनकीद भी होती है और सवालात भी उठते हैं। हम बात करेंगे। बैरिस्टर सैफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर सैफ साहब वक्त निकालने का। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस वक्त अडयाला जेल के बाहर जो मुलाकातों के बाद अलीमा साहिबा हों, सलमान अकरम राजा साहब हों, उनके तहफ़्फ़ुज़ात सामने आते हैं, लेकिन जो एक स्ट्रेटजी के हवाले से बात हो रही थी कि एहतजाज होगा, खान साहब को रिलीफ जो अदालतों से मिलेगा, आने वाले दिनों में सर आप क्या देख रहे हैं? क्या स्ट्रेटजी PTI अपनाने जा रही है और कोई रिलीफ आप देख रहे हैं खान साहब के लिए? जी, बात यह है कि स्ट्रेटजी तो एक ही है कि खान साहब बेगुनाह हैं और खान साहब को अदालतों से और सियासी प्रोसेस के नतीजे में जेल से निकालना चाहिए और अदालतों के जरिए उनको रिलीफ मिलना चाहिए। ये एक मुहज़्ज़ब, एक जमहूरी और एक ऐसी रियासत जो किसी आइन के ताबे हो और किसी आइन को मानती हो, उसमें तो यही तरीका कार होता है कि कोई शख्स भी अगर वो किसी जुर्म में मुलविस है तो कानून के तरीके कार के तहत उसको जजा और सजा का अमल उसके हवाले से होना चाहिए। और हम समझते हैं, हमारा ये मौक़िफ़ है, PTI का भी मौक़िफ़ है और इस मुल्क के 25 करोड़ अवाम का भी यही मौक़िफ़ है कि इमरान खान साहब बिल्कुल बेगुनाह हैं और उनकी अहलिया के खिलाफ, बल्कि PTI के दीगर लीडरों के खिलाफ जो मुकदमात बने हैं वो तमाम बेबुनियाद, जेली और सियासी तौर पर ऑर्केस्ट्रेटेड मुकदमात हैं। तो इसलिए हमारे पास दो ही रास्ते हैं, एक मुहब्बे वतन पार्टी की हैसियत से, एक आइन और कानून का एहतराम करने वाली पार्टी की हैसियत से कि हम जमहूरी एहतजाज करें उनके हवाले से, क्योंकि वो सियासी कैदी हैं, और दूसरी तरफ हम अदालती जो तरीक़ाकार है उसके तहत उनको आज़ाद कराएं। अब आपका जो दूसरा सवाल है कि क्या हम क्या देख रहे हैं या हमारी क्या तवक्कुआत है, तो फ्रेंकली जो मौजूदा अदालतों में जिस तरह से मुकदमात का वो किया जा रहा है, समाअत की जा रही है और जिस तरह के फैसले आ रहे हैं, इससे तो हमारा इत्मीनान होना या मुतमईन होना बिल्कुल बहुत मुश्किल है। हम समझते हैं कि फैसले जितने भी आए हैं वो बड़े मुतासिबाना फैसले थे, यकतरफा फैसले थे और खान साहब को उस तरह से इंसाफ नहीं दिया गया जैसे कि कानून और आइन का तकाजा है। लेकिन हमें उम्मीद है कि जब ये केसेस अगली अदालतों में जाएंगे, ऊपर अदालतों में, अपील में, तो शायद वहां पर जो आला जजेस हैं आला अदलिया के, वो मैं उम्मीद रखता हूं कि वो हमारे साथ इंसाफ करेंगे। बाकी जहां तक सियासी तरीक़ाकार का ताल्लुक है तो उसमें हम एहतजाज, धरने, मुजाहिरे, और अब तक आप देख रहे हैं कि PTI ने एक मुस्तकिल और मुसलसल अंदाज में एहतजाजी तहरीकें चलाई हैं। 27 तारीख को फिर खान साहब के हुक्म के मुताबिक एक बड़े अजीम शान जलसा आम का एहतमाम हो रहा है। इंशाल्लाह आप देखेंगे जमहूरी मुल्क में आप यही कर सकते हैं कि आवाम को जमा करके, एहतजाज करके, मुजाहिरा करके, जलसा करके आवाम की राय को आप पेश करें कौम के सामने। हाँ, तो साहब, लेकिन मुज़ाकरात आप नहीं देख रहे हैं हुकूमत के साथ? देखिए, फिल वक्त सच मुज़ाकरात हैं भी नहीं। और दूसरी बात यह है कि फिर वही पहले भी जो 2-4 मरतबा इस तरह की अटेम्प्ट सामने आई थी तो उसका कोई नतीजा नहीं निकला, क्योंकि मैं नहीं समझता कि हुकूमत इस काबिल है कि वो हमारे इस मसले पर कोई फैसला कुन किरदार अदा कर सके। उसकी दो वजूहात हैं कि एक तो हुकूमत के अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, इख्तियार भी नहीं है और ना ही विल है। देखिए, हुकूमत भी चाहती है कि PTI की इसी तरह एक मज़ाहमत रहे, इस तरह एक जदोजहद चलती रहे, ताकि एक फिजा ऐसी कायम हो कि जिससे ये नजर आए या जिससे ये एक वो मिले, तासुर मिले
کہ یہ جو موجودہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے، یہ جو ایک ملغوبہ سا بنا ہوا ہے چند پارٹیوں کا اور اقتدار میں ہیں جیلی فارم 47 کے نتیجے میں، یہ تاثر مطلب رہنا چاہیے کہ بس یہی ہیں لوگ جو پاکستان کو سنبھال پا رہے ہیں، باقی تو سب جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے اور انتشار کی سیاست کر رہے ہیں۔ لیکن سیف صاحب، کل اسٹیٹ منسٹر بیرسٹر عقیل ملک صاحب ہماری پروگرام میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو خان صاحب نے حال ہی میں کچھ ٹویٹس کیے ہیں، اگر وہ ٹویٹس نہ کرتے تو شاید حالات بہتری کی طرف جا سکتے تھے، پھر باقی جو پارٹی کے اندر رہنما ہیں وہ بھی شاید کچھ تحفظات کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کا ٹویٹر اکاؤنٹ جو کوئی بھی چلا رہا ہے اس سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں؟ دیکھیں میری ایک بات سنیں، وہ ایک آپ نے وہ کہانی سنی ہوگی، وہ شیر اور بھیڑیے اور اس والی میمنے والی کہانی، جس میں جو ہے شیر چاہے میمنا اوپر سے پانی پیے نیچے سے پیے، شیر نے اس کو چونکہ کھانا ہوتا ہے تو اس لیے وہ بہانے ہی بناتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر خان صاحب کی ٹویٹس میں جو بھی بات ہے اور اس سے کسی کو اعتراض ہے تو اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے نا گرمانی صاحب، یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ بندے کو جیل میں ڈالے رکھیں، آپ اس کو عدالت میں لے جائیں، اس کے خلاف آپ وہ کریں، عدالتی کارروائی کریں کہ اس کے اس ٹویٹ میں یہ چیز غیر آئینی ہے یا یہ ملک اور قوم کے مفاد کے خلاف ہے۔ لیکن اس طرح کی یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جواز تلاش کرنا ہے خان صاحب کو بے گناہ قید رکھنے کے لیے، اور اس کے علاوہ اس کی کوئی اور وجہ نہیں ہے۔ عقیل ملک صاحب میرے بڑے محترم ہیں اور اچھا تعلق ہے میرا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تمام باتیں جو وہ کر رہے ہیں یا ان کی پارٹی کی طرف سے، حکومت کے حمایتین کی طرف سے آ رہی ہیں، ذمہ داروں کی طرف سے آ رہی ہیں، یہ صرف بہانہ سازی ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی اور قانونی آئینی جمہوری وجہ یا کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس۔ ٹھیک ہے، لیکن سیف صاحب کل بھی علیمہ صاحبہ نے جو میڈیا سے گفتگو کی اس میں انہوں نے ایک بات کی ہے کہ خان صاحب نے آپ سمیت بیرسٹر گوہر صاحب ہو گئے یا گنڈا پور صاحب ہو گئے، ان کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنے سے روک دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ براہ راست مجھ سے بات کریں۔ تو کیا اس سے پہلے کسی مرحلے پر کوئی آپ کا رابطہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوا تھا سر، کسی بھی لیول پہ؟ جہاں تک میرا تعلق ہے تو میرے تو یقیناً رابطے رہے ہیں اور رابطے ہوتے رہتے ہیں مختلف مواقع پہ۔ آپ کو پتہ ہے میں صوبائی حکومت میں ایک ذمہ داری پر فائز ہوں، میرے اوپر ایک ذمہ داری ہے اور اس سلسلے میں میری یقیناً بات ہوتی رہتی ہے، رابطہ بھی ہوتا رہتا ہے، اور خان صاحب کے لیے ہم نے ہمیشہ یہی کوشش کی ہے کہ خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اگر کوئی اختلاف ہے، کوئی ہے ایشو ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہے، غلط فہمی ہے، تو اس کو دور کرنے میں جو بھی رول اپنا ادا کر سکنے کی میرے اندر سکت رہی ہے یا قابلیت یا اہلیت رہی ہے تو اس کو میں نے بھرپور استعمال کیا، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ ملک مزید انتشار کا شکار رہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم سب ایک پیج پر آ کر ملک اور قوم کی ترقی پر فوکس کریں رادر دین کہ ایک دوسرے کے گریبان میں ہاتھ ڈالیں۔ ٹھیک ہے سیف صاحب معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، یہ جو آپ نے رابطوں کے حوالے سے بات کی سر، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اب جو رابطے ہوتے رہتے ہیں آپ کے مطابق، ان میں پہلے جو اسٹیبلشمنٹ کا ایک موقف تھا، اب آپ کوئی تبدیلی دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو توقع ہے کہ آنے والے دنوں میں کوئی مثبت جو ایک رزلٹ ہے وہ سامنے آئے گا؟ دیکھیں تبدیلی دونوں طرف سے رویے چینج ہونے کے بعد ہی آنے کا جو ہے وہ امکان پیدا ہوتا ہے، اور بہتری بھی تبھی پیدا ہوتی ہے جب دونوں طرف نرم رویہ ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی فی الحال وقتی طور پر اگر میں دیکھوں تو مجھے بظاہر کوئی مستقبل قریب میں کوئی امکان نظر نہیں آ رہا۔ میرے خیال میں معاملات ایسے ہی تلخ رہیں گے، اور لیکن اس کے باوجود میں یہ نہیں سمجھتا کہ اگر امکانات کم بھی ہوں تو ہمیں مایوس ہو جانا چاہیے۔ میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ اللہ کرم کرے گا اور کسی نہ کسی سٹیج پر انشاءاللہ حالات بہتر ہو جائیں گے، لیکن فی الحال جو ہے تناؤ اور تلخی کی کیفیت بالکل برقرار ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن سر ایک کل ہم نے دیکھا اور آج سی ایم صاحب کا ایک بیان بھی دیکھا کہ افغانستان سے ایک مثبت جواب ملا ہے اور ہم مذاکرات کریں گے۔ کل ہم حنیف عباسی صاحب کا ایک بیان سن رہے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے افغانستان کو دہشت گرد ملک قرار دیا تھا۔ اس حوالے سے آپ کا موقف، خیبر پختونخوا کا موقف ایک مختلف بھی ہے اور واضح بھی ہے، آپ اس بیان کو کس طرح دیکھ رہے ہیں سر؟ دیکھیں یہ جن افراد کے آپ نام لے رہے ہیں نا، ان کے بارے میں ان پہ کمنٹ کرنا تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنا بھی اور میرا بھی اور قوم کا بھی وقت ضائع کر رہے ہیں اگر میں ان کے باتوں کے جواب دوں۔ کیا ان کی پولیٹیکل سٹینڈنگ ہے ایک اوورال افغان پاکستان تناظر میں؟
اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. ان کو تو چھوڑ ہی دیں, لیکن بہرحال جہاں تک اس موقف کا تعلق ہے کہ پاکستان اور افغانستان میں ایک اچھا تعلق ہونا چاہیے, وہ خیبر پختونخوا کا موقف ہے, بالکل ہماری حکومت کا بھی ہے اور ہماری پارٹی کا بھی ہے اور عمران خان صاحب کا بھی موقف ہے. ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان ہمارا برادر اسلامی پڑوسی ملک ہے, اس کے ساتھ ہمارا تعلق ٹھیک ہونا چاہیے, اور یہ ہمیں یقین ہے کہ اگر افغان حکومت کے ساتھ پاکستانی حکومت ایک سنجیدہ انداز میں, ایک باعزت انداز میں ڈپلومیٹک طریقہ کار کو اپناتے ہوئے اور بین الاقوامی جو اصول ہیں ان کے تحت تعلقات رکھے اور اچھے تعلقات رکھے, تو میں یہ مکمل طور پہ مجھے یہ بالکل اطمینان ہے کہ یہ جو دہشت گردی کا جو پرابلم خیبر پختونخوا میں ہے بلکہ کسی حد تک افغانستان میں ہے, اس کے اثرات بہت, اس کی جو انٹینسٹی ہے وہ بڑی حد تک, حدت جو ہے یہ بہت حد تک کم ہو جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ تر چیزیں غلط فہمیوں پر مبنی ہیں, اور وہ غلط فہمیاں اصل میں یہ جو لوگ اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں, ایک اور بھی موصوف ہیں, وزیر ہیں, اپنے آپ کو وزیر دفاع کے طور پہ متعارف کراتے ہیں, ان جیسے لوگوں کی بے عقلی, کم عقلی اور نااہلی کی وجہ سے یہ آگ بھڑک رہی ہے, اور روز ہمارے خیبر پختونخوا کے اور بلوچستان کی سرزمین پہ لوگوں کا خون بہا جا رہا ہے. میں پاکستانی ہوتے ہوئے ان کو یہ کہوں گا کہ اس وقت تو ہماری لاشیں گر رہی ہیں, ہمارا خون بہ رہا ہے, اور ہمارے سینوں پر ہمارے جوان گولیاں کھا رہے ہیں اور تمہاری حفاظت کر رہے ہیں تاکہ تم اسلام آباد میں محفوظ فضا میں بیٹھ کے اس طرح کی فضول بیان بازی کر سکو. لیکن اللہ نہ کرے وہ وقت آئے کہ جب وہ ہم سے گزر کر تمہاری طرف آئیں گے تو پھر میں تمہاری دوڑیں دیکھوں گا, کیونکہ تاریخ میں تم نے کبھی بہادری کا ثبوت نہیں دیا. پھر جہاز ہوتا ہے, ہیلی کاپٹر ہوتا ہے, سیدھا جدہ ہوتا ہے, اور وہاں جا کے 10 سال کھجوریں کھائی جاتی ہیں. تو ہم تو یہ جانتے ہیں, اس لیے اس طرح کی بیان بازی نہ کرو, امن اور جو ہے نا ایک میچور انداز میں ملک کا نظام چلاؤ. اور بدقسمتی سے اگر آپ فارم 47 کے نتیجے میں اقتدار پہ قابض ہو ہی گئے ہو تو اب مزید تو فارم 47 کا مظاہرہ نہ کرو, اب تو میچور انداز میں اپنے ہمسائے ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کے لیے اقدامات کرو. ٹھیک ہے بیرسٹر صاحب, ایک سر آخری سوال ہوگا کہ کچھ روز قبل گورنر خیبر پختونخوا صاحب نے ہمارے ہی پروگرام میں یہ کہا تھا کہ جو خیبر پختونخوا کے اندر ڈرون اٹیکس ہوئے ماضی قریب میں, اور جو دہشت گردی کے حوالے سے خبریں آ رہی تھیں, انہوں نے یہ واضح طور پر کہا تھا کہ فیلڈ مارشل صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو ڈرون اٹیکس ہیں یہ ہماری طرف سے نہیں ہو رہے. اب اس حوالے سے آپ کی حکومت, صوبائی حکومت کے اوپر بڑی تنقید بھی ہو رہی ہے. آپ بطور ترجمان سر بتائیں گے کہ خیبر پختونخوا کے اندر کل کا واقعہ ہو یا ڈرون اٹیکس, یہ معاملہ ہے کیا, کون ہے اس کے پیچھے؟ دیکھیں, ڈرون اٹیکس تو خیبر پختونخوا کے پاس تو ڈرونز نہیں ہیں, ہم تو ڈرونز یا جیٹ جہاز نہیں چلاتے, نہ ہمارے پاس کوئی ایسی فورس ہے. ہاں البتہ ڈرون اٹیکس اگر پہلے ہوتے رہے ہیں تو ادھر سے ہوتے رہے ہیں. جب افغانستان میں امریکہ موجود تھا تو اس وقت وہ اپنے مخالفین کو مارنے کے لیے جب اطلاع ہوتی تھی تو ہمارے علاقوں میں بھی ڈرون سٹرائکس کرتا تھا, اور وہ پوری دنیا کو معلوم ہے, پاکستان نے اس پہ بار بار احتجاج بھی کیا. اب جو موجودہ اس وقت سچویشن ہے, اگر عام آبادی پہ آ رہے تو میں تو ذاتی طور پہ نہیں سمجھتا کہ پاکستانی فوج جو ہے وہ جنرل عام آبادیوں پر جو ہے وہ حملے کر رہی ہے, یا جیٹ جہازوں کی یا دوسرا جو طریقہ کار ہے, میں نہیں سمجھتا کہ اس کی کوئی بنیاد یا وجہ ہے, کیونکہ اس طرح سے تو معاملہ ختم نہیں ہو رہا, نہ اس کا علاج ہو رہا ہے. لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ جو دہشت گرد ہیں وہ تو اگر آپ ابھی یہ میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ وہ دہشت گرد جو تنظیمیں ہیں, جو لوگ ہیں, وہ بھی باقاعدہ ڈرون کے مظاہرے کر رہے ہیں. جو کوڈ کاپٹرز ہوتے ہیں ان پہ بارودی مواد رکھ کے ان کو جو ہے پولیس اسٹیشنز کے اوپر گرایا جاتا ہے, سرکاری عمارتوں پہ گرایا جاتا ہے, یہ تو وہ بھی کر رہے ہیں. اب اس کو آپ ڈرون کہیں یا اس کو کوڈ کاپٹر کہیں, لیکن یہ چیز تو ادھر سے بھی ہو رہی ہے, کیونکہ آج کل تو عام بازار میں جا کے آپ کو کوڈ کاپٹر مل جاتا ہے اور بارود وہ بنا لیتے ہیں اور اس کے بعد اٹیکس کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو یہ تو ایک اوور آل ایک مسئلہ ہے. اس پر مجھے جہاں تک دہشت گردی کی جنگ کا تعلق ہے تو اس کے نتیجے میں جنگ ختم تو نہیں ہو پا رہی, الٹا جنگ مزید بڑھتی چلی جا رہی ہے. ٹھیک ہے سیف صاحب, سر ایک مختصر سوال ہوگا, اگر آپ جواب دینا مناسب سمجھے تو. آپ جو پاکستان تحریک انصاف کے مختلف رہنما ہیں, ان سے جب خان صاحب کے ساتھ ملاقاتوں کے حوالے سے سوال ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بہت سے رہنما جن کے لسٹ میں نام ہوتے ہیں ان کی ملاقات نہیں ہو پاتی اور بیرسٹر سیف صاحب کی ہو جاتی ہے, تو یہ کیسے ممکن ہے؟ سر آپ خود ہی بتا دیں کہ یہ کیسے ممکن ہوتا ہے کہ دیگر رہنما ملاقات نہیں کر پاتے, آپ کی ملاقات ہو جاتی ہے؟ اب اس کا میں آپ کو کیا جواب دوں؟ دیگر میں ظاہر ہے ملاقات کرنے کا میں اس طرح تو نہیں ہوتا نا کہ میں صبح گھر سے نکلا اور جا کے جیل کا دروازہ کھول کے اندر گھس گیا. ایک طریقہ کار ہے, اس طریقہ کار کے تحت کچھ لوگوں کی ملاقاتیں نہیں ہوتی, ان کو شاید اپنے کوئی ایشوز ہوں گے. اب یہ تو جواب وہی دے سکتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں. میں جہاں تک میرا تعلق ہے, میں بالکل ملاقاتیں میری ہوئی ہیں اور ہوتی ہیں, اور میرے خیال میں
अगर मैं मुलाकातें करता हूँ तो उनको इस बात पे गिला करने की बजाय या सवालिया निशान खड़े करने की बजाय उन्हें खुश होना चाहिए कि उनकी पार्टी की तरफ से कोई शख्स जाके खान साहब से मिलता है और खान साहब उसके साथ बात भी करते हैं, उसके साथ अपनी तमाम जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो शरीक भी करते हैं, मुझ पे एतमाद भी करते हैं और मैं उनके पैगामात या उनकी जो अहकामात हैं वो बाहर आके मुतल्लिका लोगों तक पहुंचाता हूँ। तो इसमें इनको तकलीफ क्या है? बिल्कुल बिल्कुल। किसी को तकलीफ है तो शायद वो जाती अनाद की बात होगी तो फिर जलते रहे उस आग में, लेकिन जहाँ तक मेरा जाती ताल्लुक है मैं समझता हूँ कि ये तो पार्टी के मफाद में है कि मुझे जो है वो मुलाकात हो जाती है का मौका मिल जाता है। जी जी, चलें, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर सैफ साहब, थैंक यू सो मच वक्त निकालने का। नाज़रीन, बैरिस्टर सैफ साहब की गुफ्तगू आपने सुनी जो इस हवाले से उनके ऊपर तनकीद हो रही थी और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो अमन अमान की सूरत हाल थी उस हवाले से हमने मुख्तलिफ सवालात उनके सामने रखे। यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।